सूरत अल कहफ, वो देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें क्या अहकामात देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा, के सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वो जिसने नाजिल फरमाई अपने बंदे पर ये किताब और नहीं रखी उसमें कोई कजी, ठीक सीधी, ताकि डराए सख्त अजाब से उसकी तरफ से और खुशखबरी सुनाए मोमिनों को जो करते हैं नेक अमाल, कि उनके लिए है अजर बहुत उम्दा, रहेंगे वो जिसमें हमेशा, और डराए उन लोगों को जो कहते हैं कि बना लिया है अल्लाह ने बेटा, और मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कालिमतन तखरुजु मिन अफवाहिम अन यकूलूना इल्ला काज़िबा, कि नहीं उनको इसका कुछ भी इल्म के ना उनके बाप दादों को था, बड़ी सख्त है ये बात जो निकलती है उनके मुंह से, और नहीं कहते मगर वो बात झूठी। शायद कि तुम हलाक कर लो अपने आप को ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पीछे अगर ना ईमान लाए वो इस कलाम पर मारे गम के। यकीनन हमने बनाया है जो कुछ जमीन में है जीनत इसके लिए, ताकि हम आजमाइश करें कि इनमें से कौन बेहतर है अमल के लिहाज से। और यकीनन हम बना देंगे जो कुछ इस जमीन पर है साफ मैदान बंजर। और क्या तुम ख्याल करते हो कि साहबगार और लोह वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे? जब पनाह ली चंद नौजवानों ने गार में, तो कहने लगे हमारे रब अता फरमा हमें अपनी तरफ से रहमत और मुहैया कर हमारे मामलात में दुरुस्ती। तो पर्दा डाल दिया हमने उनके कानों पर गार में कई साल तक। फिर उठाया हमने उनको ताकि मालूम करे कि किसने दोनों जमातों में से शुमार किया जितना वो रहे इसकी मुद्दत को। हम बयान करते हैं तुझसे इनके हालात सही सही, बेशक वो थे नौजवान जो ईमान लाए अपने रब पर, और ज्यादा दी हमने उनको हदायत और मजबूत कर दिया हमने उनके दिलों को। जब वो उठ खड़े हुए तो कहने लगे कि हमारा रब है जो रब है आसमान और जमीन का, हरगिज ना पुकारेंगे हम इसके सिवा कोई माबूद, वरना कहेंगे हम इस वक्त गलत बात। ये लोग हमारी कौम के उन्होंने बना रखे हैं उसके सिवा माबूद, क्यों नहीं लाते ये इसके मबूद होने पर कोई खुली दलील। तो कौन ज्यादा जालिम है इससे जो बांधे अल्लाह पर झूठ। और आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब किनारा कर लिया तुमने इनसे और जिनकी इबादत करते हैं सिवाय अल्लाह के, तो चल रहो इस गार में, वसी कर देगा तुम्हारे लिए तुम्हारा रब अपनी रहमत को, और मुहैया करेगा तुम्हारे लिए तुम्हारे कामों में आसानी। और तू देखे सूरज को जब वो तुलू हो और सिमट जाए उनके गार से दानी तरफ, और जब गुरूब हो तो कतरा जाए इनसे बाईं तरफ, और वो थे कुशादा हिस्से में इसके। ये है अल्लाह की निशानियों में से, जिसको हदायत दे अल्लाह तो वो हदायत याफ्ता है, और जिसको गुमराह रहने दे तो हरगिज ना पाएगा तो उसके लिए कोई दोस्त राह बताने वाला। और तू ख्याल करे उनको कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सोते हैं, और करवट बदलाते हैं हम उनको दाईं तरफ और बाईं तरफ, और उनका कुत्ता फैलाए हुए था दोनों हाथ गार के धाने पर। और अगर झांक कर देखे तू उनको तो पलट जाए इससे भागकर, और आ जाए इनसे दहशत में। और इसी तरह उठाया हमने उनको ताकि दरियाफ्त करें आपस में। कहा एक कहने वाले ने इनमें से कितनी मुद्दत तुम यहाँ रहे? उन्होंने कहा कि हम रहे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। उन्होंने कहा तेरा रब बेहतर जानता है जितनी देर तुम रहे। तो भेजो अपने में से किसी को देकर अपना रुपया शहर की तरफ, ताकि वो देखे कि कौन सा है उम्दा खाना, तो ले आए तुम्हारे पास कुछ खाना इसमें से। और इख्तियात बरतना कि कहीं किसी को पता ना चल जाए तुम्हारे हाल का। यकीनन वो अगर दस्तरस पाले तुम पर तो संसार कर दे तुम्हें, या लौटाए तुम्हें अपने दीन में, और हरगिज नहीं तुम फला पाओगे इस वक्त कभी भी। और इसी तरह खबरदार कर दिया हमने उनके हाल से लोगों को, ताकि वो जाने कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत नहीं है कुछ शक जिसमें। जब वो झगड़ने लगे आपस में उनके बारे में, तो कहने लगे कि बना दो इनके ऊपर अमारत, इनके रब खूब वाकिफ है इनके हाल से। कहने लगे वो जो गलबा रखते हैं उनके मामले में कि बनाएंगे हम उनके ऊपर एक मस्जिद। कहेंगे वो कि 3 थे, चौथा इनका कुत्ता था, बास कहेंगे कि 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, बेतुकी बगैर जाने बात। और बास कहेंगे कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा रब खूब वाकिफ है उनकी गिनती से, नहीं जानते उनके बारे में मगर थोड़े ही लोग। तो ना झगड़ा कर उनके मामले में मगर एक सरसरी बहस, और ना दरियाफ्त कर उनके बारे में इनमें से किसी से, और ना हरगिज कह किसी बात के बारे में कि मैं जरूर करने वाला हूँ इसे कल।
اب یہ غور سے سننے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بارے میں یہ مت کہو کہ اچھا میں کل یہ ضرور کرنے والا ہوں، جب تک کہ تم انشاءاللہ نہ کہہ دو، مگر یہ کہ چاہے اللہ، الا ان یشاء اللہ، کہ مگر یہ کہ چاہے اللہ، یہ بولنا ضروری ہے، اور ذکر کر اپنے رب کا جب بھول جائے، اور کہہ کہ امید ہے کہ ہدایت دے مجھے میرا رب زیادہ اس سے بھی بھلائی کی، اور رہے وہ اپنی غار میں 300 سال اور بڑھا دیے انہوں نے 9 اور، کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے اس میں، معلوم ہے پوشیدہ باتیں آسمان و زمین کی، کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ اور کیا خوب سننے والا ہے، نہیں ان کا اس کے سوا کوئی سازگار، اور نہ وہ شریک کرتا ہے اپنے حکم میں کسی کو، اور تلاوت کر اس کی جو وحی کی گئی تیری طرف کتاب میں سے تیرے رب کی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی بات کو، اور ہرگز نہ تو پائے گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ، اور صبر کر اپنے نفس پر ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طالب ہے اس کی خوشنودی کے، اور نہ ہٹا اپنی نگاہوں کو ان سے کہ خواستگار ہو جائے زینت کا دنیاوی زندگی کی، اور نہ کہا مان ان کا غافل کر دیا ہے ہم نے جن کے دلوں کو اپنی یاد سے، اور پیروی کرتا ہے وہ اپنی خواہشات کی، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا، اور کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، سو جو چاہے تو ایمان لائے اور جو چاہے تو کفر کرے، یقیناً ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ، گھیر رہی ہوں گی جن کو ان کی قناتیں، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو داد رسی کی جائے گی ان کی، ایسے پانی سے پگھلتے ہوئے تانبے کے مانے جو بھون ڈالے گا ان کے منہ، اللہ اکبر، بہت برا ہے وہ مشروب اور بہت بری آرام گاہ ہے، ربنا لا تجعلنا منہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال تو یقیناً ہم نہیں ضائع کرتے اجر ان کا جو وہ اچھے عمل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے، بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے، اور پہنایا کریں گے لباس سبز رنگ کے باریک ریشم کے اور اطلس کے، تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے وہاں اونچی مسندوں پر، بہترین ہے اجر اور عمدہ ہے آرام گاہ، اور بیان کر ان سے مثال 2 شخصوں کی، دیے تھے ہم نے ان میں سے ایک کو 2 باغ انگور کے، اور لگا دیے تھے ہم نے ان کے گرد کھجور کے درخت، اور پیدا کر دی تھی ان کے درمیان کھیتی، دونوں باغ لاتے اپنا پھل، اور نہ ہوتی کوئی کمی اس میں کسی چیز کی، اور جاری کر رکھی تھی ہم نے ان دونوں کے درمیان نہر، اور تھا اس کے لیے بہت پھل، تو کہنے لگا اپنے ساتھی سے جب کہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور زیادہ ہوں عزت میں اور جماعت کے لحاظ سے بھی، اور داخل ہوا وہ اپنے باغ میں جبکہ وہ ظلم کر رہا تھا اپنے حق میں، کہنے لگا کہ نہیں میں خیال کرتا کہ تباہ ہوگا یہ کبھی بھی، اور نہیں خیال کرتا میں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف تو ضرور پاؤں گا بہتر اس سے لوٹنے کی جگہ، کہا اس سے اس کے ساتھی نے جبکہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے، کیا تو کفر کرتا ہے اس کے ساتھ جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنایا تجھ کو پورا آدمی، لیکن وہی اللہ ہے میرا رب، اور نہیں میں شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو کہا تو نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو چاہتا ہے اللہ وہی ہوتا ہے، نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی توفیق سے، اگر تو دیکھتا ہے مجھے کمتر اپنے سے مال اور اولاد میں تو شاید میرا رب کے عطا فرمائے مجھے بہتر تیرے باغ سے، اور بھیج دے اس پر آفت آسمان سے تو ہو جائے وہ ایک میدان چٹیل، یا اتر جائے اس کا پانی گہرائی میں تو ہرگز نہ کر سکے گا تو اس کو تلاش، اور آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ گھیرا اس کے پھل کو عذاب نے تو رہ گیا وہ ملتا ہوا اپنے ہاتھ، اس پر جو خرچ کیا تھا اس نے اس میں، اور وہ گر کر رہ گیا اپنی چھتریوں پر، اور کہنے لگا کاش کہ میں نہ شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اور نہ ہوا اس کا کوئی گروہ جو اس کی مدد کر سکتا سوائے اللہ کے، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے کے قابل، اور آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حکومت اللہ کی ہے جو برحق ہے، وہی بہتر ہے ثواب عطا کرنے میں اور بہتر ہے انجام کے لحاظ سے، اور بیان کر ان سے مثال دنیا کی زندگی کی جیسے پانی جسے برسایا ہم نے آسمان سے تو مل کر نکلی اس کے ساتھ پیداوار زمین کی، پھر ہوگی وہ چورا چورا کہ اڑاتی پھرتی ہیں اسے ہوائیں، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا، مال اور بیٹے زینت ہے دنیا کی زندگی کے، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے
اور بہتر ہیں کہ امید کے اعتبار سے۔ اور آیت نمبر 47 کہ جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو اور تو دیکھے گا زمین کو صاف میدان، اور جمع کریں گے ہم ان کو تو نہ چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی، اور پیش کیے جائیں گے وہ تیرے رب کے سامنے صف بصف۔ بلا شبہ تم آگے ہمارے سامنے جس طرح پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ، لیکن تم نے خیال کر رکھا تھا کہ نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت مقرر، اور رکھی جائے گی اعمال کی کتاب تو دیکھے گا تو مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو ہوگا ان میں، اور کہیں گے ہائے شامت ہماری، کیسی ہے یہ کتاب کہ نہیں چھوڑتی ہے کوئی چھوٹی اور نہ بڑی بات مگر لکھ رکھا ہے اسے، اور وہ پائیں گے جو عمل کیے ہیں موجود اس میں، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی پر بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، تھا وہ جنات میں سے تو نافرمانی کی اس نے، حکم کی اپنے رب کی، تو کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، برا ہے ظالموں کے لیے ایسا بدل۔ اور آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں بلایا تھا میں نے ان کو پیدا کرنے کے وقت آسمان و زمین کے، اور نہ ان کی اپنی تخلیق کے وقت، اور نہ تھا میں ایسا کہ بناتا گمراہ کرنے والوں کو مددگار۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو اور جن کا تم گمان رکھتے تھے، تو وہ ان کو بلائیں گے تو نہ جواب دیں گے وہ ان کو، اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو تو یقین کر لیں گے کہ یقیناً وہ گرنے والے ہیں اس میں، اور نہ پائیں گے اس سے بچنے کا کوئی بھی راستہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 54 میں، اور یقیناً طرح طرح سے بیان فرمائی ہے ہم نے اس قرآن میں انسان کے لیے ہر طرح کی مثالیں، اور ہے انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو۔ اور آیت نمبر 55، اور نہیں منع کیا انسان کو کہ ایمان لاتے جبکہ آ گئی تھی ان کے پاس ہدایت، اور استغفار کرتے اپنے رب سے، مگر اس بات نے کہ پیش آ جائے انہیں معاملہ پہلوؤں جیسا، یا آ جائے ان پر عذاب سامنے سے۔ اور نہیں بھیجے ہم نے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کی مدد سے تاکہ نیچا کر دیں اس سے حق کو، اور بنا لیا ہے انہوں نے میری آیتوں کو اور وہ جس سے ان کو ڈرایا جاتا تھا ہنسی اور مذاق۔ اور کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم جس کو سمجھایا گیا آیات کے ذریعے اس کے رب کی تو اس نے منہ پھیر لیا اس سے اور بھول گیا اس کو جو آگے بھیج چکا اپنے ہاتھوں سے۔ بلا شبہ ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے کہ نہ سمجھ سکے اسے، اللہ اکبر، اور ان کے کانوں میں ہے بہرا پن، اور اگر بلائے تو ان کو ہدایت کی طرف تو ہرگز نہ رستے پر آئیں گے اب کبھی بھی، اور تیرا رب ہے بخشنے والا اور رحمت کرنے والا۔ اور اگر وہ گرفت کرتا ان کی اس پر جو انہوں نے کمایا ہے تو جلد آ جاتا ان پر عذاب، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے تو ہرگز نہ پائیں گے وہ اس سے بچنے کی کوئی بھی راہ۔ اور یہ ہیں بستیاں ہلاک کر دیا ہم نے جن کو جب انہوں نے ظلم کیا تھا، اور کر دیا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنے خادم سے کہ نہیں ٹھہراؤں گا میں حتیٰ کہ پہنچ جاؤں سنگم پر دو دریاؤں کے، خواہ چلتا رہوں میں برسوں۔ پھر جب پہنچے وہ دونوں سنگم پر ان کے درمیان تو بھول گئے اپنی مچھلی کو، پھر بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح۔ پھر جب وہ دونوں چلے آگے تو کہا اس نے اپنے خادم سے کہ لاؤ ہمارے پاس ہمارا ناشتہ، یقیناً پہنچی ہے ہمیں ہمارے سفر سے بہت تکلیف۔ اور آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھلا تو نے دیکھا جب ہم ٹھہرے اس چٹان کے پاس تو یقیناً میں بھول گیا مچھلی کو، اور نہیں بھلایا مجھے مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور بنایا اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح کا۔ کہا اس نے کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کہ وہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے۔ تو وہ لوٹ گئے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے، تو پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے عطا کی تھی ہم نے جسے رحمت اپنے پاس سے، اور سکھایا تھا اسے اپنی طرف سے علم۔ کہا اس سے موسیٰ نے کیا میں تیرے ساتھ چلوں تاکہ سکھا دے تو مجھے وہ جو سکھائی گئی ہے تجھے دانش مندی؟ کہا اس نے یقیناً تو ہرگز نہ کر سکے گا میرے ساتھ رہ کر صبر۔ یہاں پہ ہم حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ کیسے صبر کر سکتا ہے تو اس پر، نہیں احاطہ کر سکتا تو جس کا کسی خبر سے؟ کہا اس نے کہ تو پائے گا مجھے اگر چاہا اللہ نے صابر، اور نہ فرمانی کروں گا میں تیری کسی بھی معاملے میں۔ کہا اس نے پس اگر تو چلنا چاہتا ہے میرے ساتھ تو نہ پوچھنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں حتیٰ کہ میں بیان کر دوں تجھے اس کا ذکر۔
दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब सवार हुए कश्ती में तो सुराख कर दिया उसने इसमें। उसने कहा कि क्या तूने सुराख कर दिया इसमें कि गर्क कर डाले इसमें सवारों को? यकीनन की है तूने बड़ी भारी बात। कहा खिजर अलैहिस्सलाम ने, क्या नहीं कहा था मैंने, यकीनन तू हरगिज ना कर सकेगा मेरे साथ सब्र। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ना मुआखजा कर मेरा इस पर जो भूल हुई मुझसे, और ना डाल मुझ पर मेरे मामले में कोई मुश्किल। फिर मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो दोनों मिले एक लड़के से तो उसने कत्ल कर डाला उसे। उसने कहा, क्या तूने कत्ल कर डाला एक मासूम जान को बगैर किसास के? यकीनन की है तूने बहुत नापसंदीदा बात। इंशाल्लाह इस सूरह का बकिया हिस्सा हम पारा नंबर 16 में पढ़ेंगे। इस पारा में हमने दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट सीखी कि जब भी हम किसी काम का इरादा करते हैं तो हमेशा हमें इंशाल्लाह बोलना चाहिए, उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला उस काम में बरकतें डाल देते हैं। और जब हम किसी की कोई अच्छी चीज देखें, इवन हम बच्चों को देखते हैं, तो अगर हम माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह देते हैं तो नजर नहीं लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यूजुअली हम बात कहते हैं ना कि फलां को नजर लग गई, फलां को नजर लग जाती है, तो हमें कई दफा होता है कि हमारी प्यार की नजर ही लग जाती है। तो जब भी आप अपने बच्चों को देखें या फिर उनकी कभी कामयाबियां देखते हैं, अपने दोस्तों को, जानने वालों को, जिसकी भी किसी की भी कोई अच्छी चीज देखें, तो फौरन उसके लिए माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें। और यही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे हमें सिखाया भी। और कुफर की तरफ वापस लौट जाने को इतना नापसंद किया कि जैसे किसी को आग में छलांग लगाने के लिए कहा जाए। अब हुआ क्या था कि अबू सुफियान की ये बेटी थी, शी वॉज मैरिड, ठीक है। तो इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो उनके हस्बैंड ने भी उनके साथ इस्लाम कबूल कर लिया। तो अबू सुफियान को जब पता चला कि मेरे अपने घर में मेरी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो उन्होंने उनको तो गुस्से का आप सोच सकते हैं कि आलम क्या होगा। और उन्होंने फिर उनके ऊपर जो जुल्म करना शुरू किए कि किसी तरह से ये इस दीन से फिर जाए। लेकिन किसी भी जुल्म के बदले में वो अपना दीन नहीं छोड़ना चाहती थी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत हबशा का हुक्म दिया था, उनको कहा कि आप लोग जिनको जो ज़्यादा तंग कर रहे थे, क्योंकि जैसे ना मुशरिकीन मक्का को ये पता चला कि अबू सुफियान की बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो अबू सुफियान खुद भी उस पर जुल्म कर रहे हैं, उसको किसी तरह से रोक रहे हैं, तो उनके जुल्म और भी ज़्यादा बढ़ गए। तो जैसे ही ये यहाँ पे जाने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया था, तो हमने पहले पढ़ा ना, उम्मे सलमा अपने हस्बैंड के साथ गई थी, इसी तरह से उम्मे हबीबा भी अपने हस्बैंड के साथ हबशा हिजरत कर गई। अब वहाँ पे जब वो पहुंची हैं तो उन्होंने ये सोचा कि चलो ठीक है, अब अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हबशा में आ गए हैं, तो हम खैर खैरियत से अब यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे इस्लाम के मुताबिक, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात हैं उसके मुताबिक अपने सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन क्या हुआ कि मुशरिकीन मक्का जो थे ना, इनकी कारोबार तो था, वो नजाशी को जानते भी थे, जो उनके सरदार थे उनका आपस में तो ताल्लुक था ही। उन्होंने क्या कहा कि ये कैसे हो सकता है कि ये लोग जाके वहाँ पे आराम से ज़िंदगी गुजारें। तो उन्होंने एक पूरा वफद बनाया और उसको भेजा वहाँ पे कि जाके उनको नजाशी को ये कहे कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो अपने दीन से फिर गए हैं, और इसलिए उनके जो ख़ानदान वाले हैं वो उनको वापस लेना चाहते हैं, तो इनको वापस भेज दें। और साथ उसने क्या कहा कि ये वो लोग हैं जो हज़रत ईसा और उनकी वालिदा के बारे में जो अकायद रखते हैं, वो कोई सुन ही नहीं सकता। मतलब उनको नजाशी जो था ना, वो क्रिश्चियन था, तो उसको भड़काने के लिए उन्होंने साथ ही अभी पैगाम भेज दिया। अब नजाशी ने जैसे ये सुना तो उसने क्या किया कि जो महाजरीन आए हुए थे उनको बुलाया। तो उसमें फिर कहते थे जाफर बिन अबी तालिब जो थे, उन्होंने फिर वो जो कुरान की आयत पढ़ी, जब उन्होंने पूछा कि तुम लोग ईसा के बारे में और मरियम के बारे में क्या सोचते हो, तो उन्होंने जब वो मैं इंशाल्लाह जब हज़रत जाफ़र के बारे में आएगा ना, उसमें वो सारी डिटेल उसमें बताऊंगी। यहाँ पे इतना ही मैं रखती हूँ कि जब उन्होंने कुरान की वो आया पढ़ी तो नजाशी जो है वो कहते हैं कि रोना शुरू हो गया, और इतना रोया कि उसकी दाढ़ी भी भीग गई। और उसके साथ ही कहते हैं कि उसने कहा कि ये वही नूर है जो हज़रत ईसा को दिया गया था, उसी नूर का ये भी हिस्सा है। और उसने फिर ये अनाउंस कर दिया कि जो महाजरीन है इनको कोई तंग नहीं करेगा, और ये खुशी से यहाँ रहेंगे। और इस तरह से मुशरिकीन मक्का जो थे वो इतने तवाइफ लेके, इतनी चीज़ें लेके जो आए हुए थे, तो उन्होंने शिकस्त हुई बेसिकली इस मामले में, और वो वापस उनको जाना पड़ा। अच्छा, अब उम्मे हबीबा कहती है कि इस वाक़या के बाद हम इतने खुश हो गए, क्योंकि हज़रत जाफ़र कहते हैं कि इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त मेरे पे कोई नहीं था, कि क्योंकि वहाँ से पूरा वफ्द आया हुआ था, ऊपर से नजाशी ने हमें बुलाया और दरबार में सारे लोग थे और उनके सामने क्वेश्चन हो रहे हैं। आप सोचें, कहते हैं हमें ये था कि अगर कोई ऐसी बात हुई और नजाशी ने उनकी बात मान ली तो उसके बाद हमारा क्या होगा। आप सोचें कि कभी कि ये अगर वापस जाते तो इन लोगों का क्या हाल होता। तो ये उम्मे हबीबा कहती हैं कि उसके बाद हम इतने खुश हो गए और हमने सोचा कि चलो अब हमारी तकलीफ के दिन ख़त्म हो गए।
تو کہتی ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ ایک گہرا سمندر ہے اور اس کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہیں، مطلب اس کے اندر جیسے ڈوب رہے ہیں، اوپر آ رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں خوف کے مارے جب میری آنکھ کھلی، لیکن میں نے یہ کسی سے ذکر نہیں کیا، تو لیکن اس خواب کی تعبیر کچھ دن کے بعد یہ ہوئی کہ ان کے خاوند جو ہے نا وہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے اور وہ کرسچن ہو گئے۔ اور جب وہ کرسچن ہوتے ہیں تو پھر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یا تم اسے طلاق لے لو اور یا پھر تم عیسائی بن جاؤ۔ اب کہتی ہیں کہ میرے پہ وہ کیا وقت ہوگا کہ میں ایک ایسے ملک میں جہاں پہ میرا کوئی ہے نہیں ہے، اور میں یہ سوچوں کہ اگر میں عیسائی بن جاتی ہوں تو میرے پورے جسم کو کوئی لوہے کی کنگھی کے ساتھ میرے جسم کے ایک ایک گوشت کے ٹکڑے کو اکھاڑ دے تو وہ بھی میں قبول کر لوں گی، لیکن میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، سیکنڈ انہوں نے کہا کہ اگر میں سیکنڈ چوائس کیا لیتی ہوں کہ اگر میں واپس اپنے طلاق لے کے اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہوں، تو مجھے یہ بھی پتا تھا کہ جب میں واپس جاؤں گی تو وہاں پہ ظلم کی کیا انتہا ہوگی جب تک میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گی۔ اور تیسری چیز کہتی ہے میں نے یہ سوچا کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، تو اس ملک میں اگر میں خامن تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی حالت میں آ گیا ہے، تو میں پھر اس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری حفاظت کرے اور میں ادھر ہی رہتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے دعا کرنی شروع کر دی، اور خامن کا انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وہ اس نے عیسائیت قبول کی اور اس کے بعد پھر وہ نشے کی حالت میں سارا وقت نشے میں دھت رہتا تھا، اور اس کی آہستہ آہستہ اس کی حالت بھی ایسی خراب ہونی شروع ہوگی کہ کچھ ہی دے اس واقعہ کے کہ جب اس نے یہ کہا کہ طلاق لے لو یا پھر تم عیسائی ہو جاؤ، کہتی اس کی کچھ ہی دیر کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ اب ام حبیبہ کے ہسبینڈ فوت ہو گئے، اس ملک میں وہ اکیلی ہیں۔ ابھی وہ کہتی ہیں عدت کا وقت بیسیکلی جو بھی ان کا ٹائم تھا وہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اتنی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ کرم کیا ہوا کہ نجاشی نے ایک روز کہتی ہیں کہ چاشت وقت دستک ہوئی دروازے پر، اور دیکھا کہ شاہ حبشہ کی خادمہ، اور خادمہ کا نام کیا تھا؟ ابرہا۔ ابرہا آپ کو یاد ہے وہ جنہوں نے پتھر پھینکے تھے، ابابیل والا قصہ سارا تھا، تو یہاں پہ یہ جو ان کی خادمہ تھی نا، اس کا نام بھی ابرہا تھا نجاشی کی۔ وہ آئی پیغام لے کے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو سلام کہتے ہیں، اور انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ یہ سن کر ام حبیبہ کہتی ہے میری تو کوئی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میں اتنی غم زدہ تھی کہ میرا یہاں پہ کوئی بھی نہیں، میرا پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ ڈیفینیٹلی کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز، وہ تھوڑی کوئی آج کل کی ایسا کہ ٹھیک ہے جو کوئی بات نہیں میں جاب کر لوں گی تو میں اپنا گزارا کروں گی یا میں کیسے رہوں گی۔ اور اوپر سے ان کو یہ بھی غم تھا کہ میرا خاوند جو ہے وہ مرتد ہو کے مطلب اس طرح سے مرا ہے، اور پھر میری زندگی کا کیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں جب شاہ حبشہ نے یہ پیغام دیا تو جو خادمہ یہ میسج لے کے آئی، تو کہتی ہے میں نے اپنے کنگن، میں نے کانوں میں جو پہنا ہوا تھا، میں نے اپنی انگوٹھیاں جو پہنی ہوئی تھی، پازیب بھی اتار کے میں نے خوشی کے مارے سب کچھ اس کو دے دیا۔ تو اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے وہ جو شاہ حبشہ تھے، انہوں نے نجاشی تھے نا، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ وکیل ہوں گے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی طرف سے کوئی وکیل مقرر کر دیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے خالد بن سعید بن عاص جو تھے ان کو اپنا وکیل بنایا۔ تو پھر اس کے بعد جب ان کے نکاح والا دن تھا تو کہتی ہیں کہ وہ سارے جتنے مہاجرین تھے ان کو بلایا گیا، دربار میں ان کو کھانا کھلایا گیا، تو 400 دینار مہر کے عوض ان کا نکاح رسول اللہ سے ہو گیا۔ تو کہتی ہیں کہ جب مجھے میرے وہ مہر کی رقم ملی، میں نے اس میں سے بھی پیسے نکال کے نا تو اس خادمہ کو میں نے تحفے کے طور پر دیے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئیں اور آ کے انہوں نے کہا کہ مجھے جو شاہ حبشہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ کیونکہ وہ ساری جولری بھی انہوں نے اتار کے دے دی تھی کہ نہیں یہ تم سارے گفٹ ان کو واپس کر دو اور ان کو شکریہ ادا کرو، اور کہا انہوں نے کہ تم جو اپنی ان کی بیویاں تھیں ان کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بیسٹ جو عطر ہے اور تحفے تحائف ہیں وہ آپ ام حبیبہ کو بھیجیں۔ تو کہتی ہے نیکسٹ ڈے میرے پاس اتنے خوبصورت جو عطر تھے، زعفران، عود اور بے شمار میرے پاس تحائف آئے۔ اس کے بعد جو یہ آئی تھی لانڈی تھی نا، انہوں نے کہا کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گی تو میرا ان کو پیغام یہ دینا، آپ نے دینا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ آرام سے چپ کے اس نے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میرا سلام ان کو پیش کیجیے گا۔ تو بڑی خوش ہوئی، کہتی ہیں کہ جب میرا پھر ایک لمبا سفر تھا، میں سفر کرنے کے بعد جب میں مدینہ پہنچی تو وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اپنے نکاح کا سارا قصہ بتایا، پھر اس جو لانڈی تھی ان کا پیغام دیا، اور رسول اللہ اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور اس طرح سے ام حبیبہ جو ہے وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئی۔ تو اب ہم نے دو جو ام المومنین ہیں، دو کا الحمدللہ ہم نے جانا ہے۔ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے سردار کی بیٹیاں جو تھیں ان میں اتنی ہمت تھی کہ اتنے ظلم برداشت کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا اسلام کی پریکٹس نہیں چھوڑی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے، کیونکہ
وہ تو سرداروں کی بیٹیاں تھیں اور ظلم کے باوجود نہیں چھوڑے تھے. ہم سوسائٹی کی بیٹیاں ہو جاتی ہیں اور ہم اپنے کلچر کی بنا پہ، ہم اپنے پریشر جو سوسائٹی کا ہوتا ہے اس کی بنا پہ بھی بہت سی چیزیں نہیں چھوڑتے ہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے رب کا کیا حکم ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں چلتا پھرتا مسلمان کیسے بننا ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی بات کرے تو ہم ایسی ایسی بحث کریں گے کہ ہم پوری پوری رات بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے میں اپنا ٹائم لگا دیں گے، لیکن پھر عمل میں ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کا ایک ایک لفظ سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں. ہم کہہ رہے تھے سورۃ ابراہیم، ہم نے 5 آیات لاسٹ ٹائم کی تھیں. آج کی بھی آیات بہت خوبصورت آیات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا اور ایکچولی شکر کیا ہے یہ سمجھ آنے والا بنا دے. ایسے نہیں ہے کہ وہ تسبیحاں کرنے والا نا کہ بس بیٹھ کے کہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سیدھے سجدے میں جا کے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ، مطلب اس کی میننگ ہی نہیں سمجھ آتے، اس کا مقصد کیا ہے وہ نہیں سمجھ آتی ہے. تو آج ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا پاک پروردگار جس وقت میری زبان سے شکر کا لفظ ادا ہو اسی لمحے مجھے اس کی انٹینسٹی سمجھ آئے، مجھے اس کا مقصد سمجھ آئے، میرے عمل میں یہ شکر ڈھل جائے. آمین ثم آمین. تو آج انشاءاللہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 6 کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جناب ہم کہہ رہے تھے، ہم نے لاسٹ جو کیا تھا نا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ. اچھا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کتاب دی تھی، آیات دی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آؤ. اور آپ دیکھیں قرآن کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات کہی کہ یہ قرآن کیا کرتا ہے کہ انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. تو پیغام ایک ہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پیغام آیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک ہی پیغام تھا